औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए ईयरली होरोस्कोप लेके आई हूँ और इसमें हम देखेंगे कि साल 2022 में आपके सियारगान कौन सी पोजीशन में रवां दवां होंगे और वो आपके ज़ोडिक साइन पर कौन से असरात छोड़ते हैं। अपनी पिछली वीडियोस में मैं उनकी जनरल प्रेडिक्शन पर भी डिटेल में बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज सिर्फ हम अपने ज़ोडिक साइन पर बात करेंगे और हम देखेंगे कि आपके ज़ोडिक साइन पर कौन से असरात मुरतब होंगे, आपका साल कैसा गुजरेगा और कौन कौन से इम्कानात हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके और आप भी अपने ज़ोडिक साइन से फुली अवेयर रह सकें। आज हम जिस ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है सेक्टेरियस यानी कि बुर्ज कोस। तो हम देखेंगे कि बुर्ज कोस के हम लोगों को इस साल में अपनी ज़िम्मेदारी, काम और तंजीम के इर्द गिर्द बहुत सारी चैलेंजों का सामना करने की तवक्को की जा सकती है और इनके ज़िंदगी के गहरे मफ़हूम में इनको हम देखेंगे कि ये खोए हुए और किसी ख्वाहिश में डूबे महसूस कर सकते हैं। ताहम 2022 एक उम्मीद अफ़ज़ा नोट पर शुरू होता है। 2 जनवरी को आपके मनी जोन में एक एक्वेरियस सुपर न्यू मून के साथ शुरू होगा और जनवरी के आखिर में आपके पैदाइशी चार्ट के इसी इलाके में अतारद पीछे हटने की तरफ रुजू करेगा। क्योंकि आप पैसे के मसाइल पर वाज़ेह तौर पर नहीं सोच रहे होंगे तो यहाँ पर ऐसी किसी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। 17 फरवरी को मुश्तरी यूरेनियस टेक्सटाइल आपको आपकी ज़ाती तरक्की और तंजीम के एहसासात को बाइख्तियार बनाता है। आपको असल में ज़िंदगी में इससे ज़्यादा इस्तेहकाम की ज़रूरत है जितना कि आप सोचते हैं। बुर्ज कोस और ये पहलू आपको लंगर के अंदाज में मदद देंगे। 2 मार्च को आपके रूट्स जोन में बुर्ज हूत में नए चांद से तकवीत मिलती है। 18 मार्च को फुल मून आपके करियर जोन में चमकता है और पहला इशारा देता है कि आपके करियर की जिम्मेदारियां आपको परेशान कर रही हैं। जब मुश्तरी 12 अप्रैल को नेपच्यून को आपकी जड़ों और ख़ानदानी जोन में शामिल करता है तो आपको ये समझने का मौका मिलता है कि इस्तेहकाम अब भी आपके लिए इतना अहम क्यों है। 2 दिन बाद मरीख आपके चार्ट के उस इलाके को भी उजागर करने में अलामत तब्दील करता है जिससे आपको सलामती हासिल करने की कोशिश करनी होती है। 30 अप्रैल को आपकी जिम्मेदारियों के जोन में सूरज ग्रहण फंसने के एहसासात ला सकता है। 3 मई को मुश्तरी प्लूटो सेक्सटाइल आपको भागने की ख्वाहिश में लड़ने में मदद करेंगे। जब आपका हुक्मरान मुश्तरी 10 मई को अलामत तब्दील करेगा तो आपका अंदरूनी ख़तरा मोल लेने वाला सामना आपके आगे आ जाएगा। इसी तारीख को अतारद आपके मोहब्बत के इलाके में पीछे हट जाता है, लिहाजा आप अपने साथी को ये बताने के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं कि आप अपने साथी को कैसा महसूस करते हैं। 16 मई को आपके रूहानी जोन में चांद ग्रहण आपको अपनी बनाई हुई सलामती को तर्क करने की दावत देता है, लेकिन ये किस कीमत पर होगी। एतमाद की वापसी और रोशन मिजाजी के लिए 14 जून को अपनी निशानी बुर्ज कोस में सुपर फुल मून को देखें। 28 जुलाई को मुश्तरी आपके रिस्क जोन में पीछे हट जाता है जिससे आपको कुछ देर के लिए पुरसकून और ज़्यादा आबाद महसूस करने में मदद मिलेगी। 10 सितंबर को आपके रूट जोन में बुर्ज हूत में मुकम्मल चांद आता है। 5 अक्टूबर को एक मुश्किल अतारद नेपच्यून मुखालफत जो अंदरूनी सलामती और आपकी कामयाबी की ज़रूरत के दरमियान आपके तनाज़े को उजागर करते हैं। मरीख की तरफ से आपकी मोहब्बत के इलाके में परेशानी मतवक्को है।
آپ کے کام کی زندگی کے توازن پر خاندان کی بے چینی کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ سورج گرہن 25 اکتوبر کو آپ کے روحانی زون سے ٹکرا جائے گا تو آپ اپنے خوابوں میں یا اپنے ارد گرد جوابات تلاش کر سکتے ہیں۔ 8 نومبر کو اس کا ساتھی چاند گرہن آپ کے روزمرہ کے کام کے زون میں آتا ہے اور کام سے متعلق بحران سے بات کر سکتا ہے، جو آپ کے مبہم احساسات کو ہر وقت واضح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سال ایک پرسکون اختتام کی طرف بڑھتا ہے۔ 23 نومبر کو برج قوس میں نیو مون ایک پر امید تازہ آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ 20 دسمبر کو مشتری آپ کے رزق زون میں آتا ہے۔ یہاں پر وہ اپنا سائن تبدیل کرتا ہے، لیکن اب تک آپ کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنی بے چینی کا انتظام کرنے کا طریقہ نکال چکے ہوں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ان کی محبت اور رومانس کی زندگی کی طرف۔ تو اس سال کی بہت ساری توانائیاں کام سے متعلق بے چینی پر مرکوز ہیں۔ آپ کی محبت کی زندگی نسبتاً پرسکون اور غیر واقعاتی ہے۔ سال کے پہلے ہی حصے میں ایک مضبوط خاندانی توجہ نظر آتی ہے۔ 2 مارچ کو آپ کے پیدائش کے چارٹ کے اس علاقے میں نئے چاند گھر کی منتقلی، خاندان میں ایک نیا اضافہ یا گھر میں ایک نئے رویے کے لیے وعدہ کر رہا ہے۔ 12 اپریل کو جادوئی مشتری نیپچون فلکیاتی امتزاج آپ کے خاندانی زون میں بھی ہوتا ہے۔ برج قوس میں ہمدردی، شفقت اور بے لوث محبت کو اجاگر کرتا ہے، جو آپ کے لیے ایک بہت یادگار خاندانی دورہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کنوارے ہیں تو 1 اپریل کو آپ کے ڈیٹنگ زون میں نیا چاند ایک تفریحی تجربہ ہو سکتا ہے۔ مختصر مدت کے لیے ایک زیادہ جاری ڈیٹنگ وائب 2 مئی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ زہرہ آپ کی ڈیٹنگ سرگرمیوں کو روشن کرنے کے لیے اپنی علامت تبدیل کرتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ 10 مئی کو جب مشتری کی طرف سے ایک بڑی علامت کی تبدیلی آپ کی زندگی کے اس حصے میں بہت خوشی، تفریح اور جوش لاتی ہے۔ اگر آپ پہلے ہی ایک قائم تعلقات میں ہیں تو یہ بہت زیادہ بلند اثر ہو سکتی ہے۔ اسی دن عطارد آپ کے محبت کے علاقے میں پیچھے ہٹنے پر نظر رکھتا ہے۔ 24 مئی کو مریخ ڈیٹنگ کی تصویر پر آ جاتا ہے، جس سے آپ کا جذبہ اور ذاتی مقناطیسیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کچھ دن بعد آپ کے محبت کے زون میں نیا چاند خوشگوار یادوں یا ایک اہم نئے تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 14 جون کو برج قوس میں سپر فل مون بھی آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک بہت مثبت عنصر ہے، اور ایک ہفتے بعد زہرہ آپ کی محبت کے علاقے میں منتقل ہو جاتی ہے، جو کہ رومانس کے لیے بہت مثبت چند مہینوں کا آغاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی مہینے محبت میں پرسکون اور خاموش گزرنے والے ہیں۔ عطارد 9 سپتمبر کو آپ کے سماجی زون میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو آپ کی سماجی سرگرمیوں یا دوستیوں پر مختصراً طور پر جھگڑے کرا سکتا ہے۔ اکتوبر ایک بہت زیادہ مشکل مہینہ ہے۔ 5 اکتوبر کو عطارد نیپچون کا مالی تناؤ مخالفت آپ کی محبت کے علاقے میں ناراض مریخ سے متصادم ہے، لہٰذا اگر اس وقت کے آس پاس آپ کے کام کی زندگی میں توازن پر دلائل کا بہت زیادہ امکان ہے۔ 30 اکتوبر کو مریخ آپ کے پیدائش کے چارٹ کے محبت کے علاقے میں پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سال کے آخر تک اسی طرح رہے گا۔ یہ آپ کی محبت کی زندگی میں کسی حد تک غیر فعال جارحانہ دور کی نشاندہی کر سکتا ہے، لیکن جمع کی طرف یہ آپ کی شراکت داری میں کسی بھی ظاہری دشمنی کے خاتمے کی علامت ہے۔ جب زہرہ 16 نومبر کو برج قوس میں علامت تبدیل کرتی ہے تو آپ کی دلکشی پیمانے سے دور ہو جاتی ہے، اور یہ پہلے کے دلائل ہونے والے کسی نقصان کی مرمت کا اچھا وقت ہے۔ 23 نومبر کو برج قوس کا نیا چاند جنگ بندی کا ایک اور موقع ہے۔
7 دسمبر کو آپ کے محبت کے علاقے میں جذباتی مکمل چاند سے پتہ چلتا ہے کہ اس محاذ پر ابھی آپ کام کرنا شروع کریں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا حکمران مشتری 20 دسمبر کو آپ کے جو زون میں واپس آتا ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک بہت خوشگوار تہوار اور سال کا مثبت اختتام لے کر آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کے پیسہ اور کریئر کی زندگی کو، تو 2022 ایک امید افزا مالی طور پر شروع ہوتا ہے، اور 2 جنوری کو آپ کے منی زون میں ایکویریز سپر نیو مون مریخ کے اسٹارٹ کے علاقے میں آتا ہے۔ 24 سے یہ سفر کی علامت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصہ کے لیے عطارد سے پیچھے ہٹنے کے باوجود آپ انتہائی حوصلہ افزائی کر رہے ہوں گے اور بظاہر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے۔ مارچ کے شروع میں آپ کے منی زون میں زہرہ، مریخ اور پلوٹو کی مشترکہ کوششیں آمدنی میں اضافہ اور اعلیٰ توقعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ 18 مارچ کو آپ کے کریئر زون میں ایک مکمل چاند آپ کو انتہائی تکلیف دہ انداز میں روشنی میں لاتا ہے۔ برج قوس آپ کے اپنے آپ کو ان چیزوں کا جواب دیتے ہوئے پا سکتے ہیں جو آپ نے غلطی نہیں کی ہے۔ 1 اپریل کو آپ کے رس زون میں نیا چاند آپ کی بے چینی شروع کرتا ہے، کیونکہ آپ فرار چاہتے ہیں۔ 12 اپریل کو مشتری نیپچون کا نایاب امتزاج آپ کے روٹ زون میں ہوتا ہے، جو آپ کو اس استحکام کی تعریف کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو آپ نے اپنے لیے پیدا کیے ہیں۔ 30 اپریل کو آپ کی ذمہ داریوں کے زون میں سورج گرہن دوبارہ کام پر اتل پھتل لاتا ہے، اور آپ خود کو پھنسا ہوا محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ مشتری آپ کے حکمران سیارہ 10 مئی کو آپ نشان کو تبدیل کرتا ہے، تو آپ کی بے چینی بہت بڑھ جائے گی۔ آپ کے امکانات لینے کی خواہش تیزی سے جمع ہو جائے گی۔ 16 مئی کو چاند گرہن آپ کے روحانی زون سے ٹکرا کر جب واپس پلٹتا ہے تو آپ کے اعلیٰ مقصد تلاش کرنے کی طرف توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اب تک آپ اپنے کام کی پیش رفت کو ترک کر دیں گے۔ مئی کے آخر میں آپ کے روزمرہ کے کام کے زون میں عطارد پیچھے ہٹ جاتا ہے، لہٰذا آپ یہ بتانے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، یا کام پر آپ کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا۔ 14 جون کو برج قوس میں سپر فل مون یقینی طور پر ایک اہم موڑ کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ یہ ایک پورے اعتماد اور فیصلہ کن اثر ہے۔ 5 جولائی کو مریخ آپ کی ذمہ داریوں کے زون میں منتقل ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیزی سے بے چینی اور آپ سے دوسرے لوگوں کی توقعات کو پورا کرنے کے بارے میں تیزی سے لاپرواہی برت سکتے ہیں۔ 27 اگست کو آپ کے اسٹیٹس زون میں نیا چاند آپ کے کردار کے بارے میں سوچنے کے نئے طریقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ 5 اکتوبر کو آپ کے کام کی زندگی کا توازن شدید دباؤ میں آ جاتا ہے۔ عطارد نیپچون کی مخالفت آپ کی محبت کے علاقے میں ناراض مریخ کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ چند ہفتوں کے بعد آپ کے روحانی زون میں سورج گرہن اور آپ کی ذمہ داریوں کے زون میں آپ کے ساتھی چاند گرہن اس بات کی ایک اور یاد دہانی ہے کہ آپ باہر کیوں نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک نئے آغاز کے ساتھ 23 نومبر کو برج قوس میں نئے چاند کو دیکھیں گے۔ 9 دسمبر کو آپ کے منی زون میں جیسے ہی یہ پہنچتا ہے تو تہواروں پر بہت زیادہ اخراجات کا اشارہ دیتا ہے۔ 20 دسمبر کو مشتری برج حمل میں مثبت خوشگوار لہریں پیدا کرتا ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ 23 دسمبر کو آپ کے منی زون میں ایک نیا چاند نظر آتا ہے، جو آپ کو اپنے کریئر کے راستے کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ کیسے آپ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ 29 دسمبر کو آپ کے پیدائشی چارٹ کے علاقے میں عطارد کے پیچھے ہٹنے کے ساتھ ہی آپ کو کچھ مالی دانش مندی کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2023 کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ تو تھی برج قوس کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا
اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہے یا آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔